रात खान बड़ा भैया वो उसका लाइट मैंने पत्ता कटा हुआ है इसीलिए ऐसा दिख रहा है। लोग कहाँ गया आ रहा कौन सी कर रहा लगा रहा ठीक लवड़ा यहाँ भूख से गाड़ पट्टा से कौन सी लगा रहा है खाना खा लीजिए। हाँ रईस महफिल अभी आएगा आप जाइएगा तुरंत ना यहाँ मेरे मुश्तफ मुरब्बी थक चलाइए ठीक है। हज़रत शाह कादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई साहब कहाँ जा रहा था कहाँ जा रहा दामन बरकातुहुम ये लोग कहाँ जा रहा है क्या होता हूँ दाइश पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मेहमानान गिरामी और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा दानिशवरान मिल्लत आज पहली बार और नौजवान दोस्तों आज पहली बार पकड़े हैं। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है क्या ये वो औरत है जो तुम्हारी माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, तुम्हारी बीवी बनती है तो तुम्हारे लिए बाइस जन्नत है, तुम्हारी बहन बनती है तो तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर खैर का मामला और आखिरत के अंदर खैर का मामला किया जाएगा। अगर ये बेटी बनती है तो तुम्हारे लिए ये जन्नत वाजिब कर देती है। यानी ऐसी हसीन और ऐसी सिंफ नाजुक को तुमने अपने पैरों में डाल रखा है और ये तो वो है जिसको बराबर का दर्जा दिया गया है। मेरे हबीब का पैगाम जिंदगी का एक एक लम्हा अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठा कर देखा जाए तो ये एक लम्हे में इंसानियत के लिए सदियों के लिए पैगाम। और आज उसी पैगाम को हम सुनने और उसको अपना लाहे अमल बनाने के लिए जमा हुए। और दूसरा इसका रुख मदरसा मोहम्मदिया की दस्तारबंदी। मदरसा जहां पर चंद तलबा पढ़ते हैं, हमने सोचा कि मदरसा इसी का नाम है। माफ कीजिए, मदरसा आम दुनियावी स्कूलों की तरह कोई एक तालीम सिर्फ किताबों को पढ़ा देने की जगह नहीं है, बल्कि मदरसा और ये मदरसे ये दीन के वो किले हैं जहां पर अगली नस्लों के अखलाक की, उसके तहजीब की, उसके तमद्दुन की, उसके किरदार की, उसके एतबार की, उसकी सीरत की, उसके उठने बैठने की हिफाजत की जाती है। अगली नस्लों की हिफाजत करने के लिए ये मदरसे हमारे असलाफ का कायम किए और कायम हो रहे हैं। और आज इस किले को दीन के किले के वो सिपाही हैं जिनकी दस्तारबंदी करने के लिए यहाँ पर हमने जमा होकर हमने उनको इज्जत अफजाई दी है। यानी वो दस्तारबंदी का होने वाले वो सिपाही हैं जो आगे चलकर हमारे दीन को, हमारे मजहब को, हमारी शनाख्त को, हमारे वजूद को, हमारे अखलाक को, हमारे तहजीब को, हमारे कल्चर को ये बचाने वाले हैं। और ये वो सिपाही हैं जो आज के हिंदुस्तान के उन पुरआशोक हालात के अंदर ये वो सिपाही हैं जो डटकर मुकाबला करने वाले हैं और आगे जाने वाले हैं। इनकी हिम्मत अफजाई के लिए आप और मैं यहाँ पर जमा हुए हैं। और तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि आपने बहुत सुना मुल्क के बारे में, आप सुनते आ रहे हैं, कौम के बारे में आपने सुना, और इसी तरह से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज हम सुनते आ रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी तशवीशात में इजाफा भी हो रहा है। आज मुल्क के अंदर हमें घुटन महसूस हो रही है। वो मुल्क जिसको आजाद हमने किया, हमारे असलाफ ने किया, वो मुल्क जो गैरों की गुलामी में था,
اس کو ہم نے آزاد کرایا اور آزاد کرانے میں ہم نے ہر طرح کی قربانی دی ہے، لیکن آج اسی ملک کے اندر ہماری سانسیں گھٹتی ہیں، ہمارا دم گھٹتا ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے سینوں کو بھیج رہا ہے اور ہمیں مار ڈالے جا رہا ہے اور ہم ہلاکت میں پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب بھی یہ حالات پیدا ہوتے ہیں اور جب بھی ایسے حالات کو پیدا کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں ختم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں وہاں پر ایک نئی زندگی دینی چاہتا ہے اور ایک نیا رخ دینے کے لیے ہمارے سامنے یہ حالات آتے ہیں۔ ارے وہ 1400 سال کی تاریخ ہم جیتے ہیں اور ہماری وہ تاریخ ہے کہ ہم نے 313 کی تاریخ کے اندر ہم نے زندگی کے اندر جہاں پر موت سامنے موجود تھی اور پھر ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی، وہ 313 تھے جو اللہ کے نام لیوا تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ یہ 313 ہے جو تیرا نام لینے والے ہیں، اگر یہ ختم ہو جائے تو دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ ہماری وہ 313 کی تاریخ ہے کہ ہم نے سامنے ہزاروں کے لشکر کو شکست دی ہے، اور آج بھی اگر وقت پڑتا ہے تو مسلمان وہ سپاہی ہے جو اپنے دین کی حفاظت، اپنے کلچر کی حفاظت، اپنے وجود کی حفاظت، اپنے شناخت کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج کا دور اور ملک کے آج کے حالات ہم سے تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ آیت ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں، غمگین ہونے کی بات نہیں ہے۔ انتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، ترقی تمہارے سامنے آئے گی، مرتبے تمہارے سامنے آئیں گے، درجات تمہارے بلند ہوں گے، اقتدار تمہارے پاس پھر آئے گا، حکومت پھر تمہارے پاس آئے گی، تمہارا قانون بنے گا، تمہاری شریعت چلے گی، تمہاری شریعت کا نفاذ ہوگا، پھر آئے گا انتم الاعلون، اور تم ہی سربلند رہو گے۔ لیکن ساتھ میں شرط اللہ نے لگائی کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگرچہ تم ایمان پر قائم رہو اور سچے مومن رہو۔ مولانا سلمان صاحب نے یہی بات آپ کے سامنے رکھی کہ آج مسلم نہیں ہے۔ آج ہماری شناخت تو ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک تعداد ہے، ہمارا ایک ووٹنگ پاور ہے، لیکن ہم ٹکڑے میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہماری شناخت اسی لیے ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر ہمیں ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے جیسا کہ ہم قولی اعتبار سے آتے ہیں، عملی اعتبار سے ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دشمن اعلان جنگ کر چکا ہے، آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس اعلان جنگ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، اور یہ پلیٹ فارم پر آ کر دین کی بقا کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حفاظت کے لیے اور اپنی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے آج ہمیں جٹ کر رہنا ہوگا اور پھر حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آج اخبارات ہم پڑھتے ہیں، میڈیا پکار رہا ہے، میڈیا نے یہ غیر محسوس طریقے سے یہ پیغام دے دیا ہے اے مسلمانوں تمہاری بربادی کے فیصلے کر دیے گئے ہیں اور تمہیں ختم کرنے کی سازشیں ہو چکی ہیں اور تمہیں تتر بتر کر کے تمہاری ہوا بگاڑنے کی کوششیں کی جا چکی ہیں۔ قانونی اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تمہیں ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تمہاری معاش کو تنگ کیا جائے گا، تمہاری اکانومی کو ختم کیا جائے گا، تمہاری ترقی کو روکا جائے گا اور ہر طرح سے تمہیں اس طرح سے گھیرا جائے گا کہ تم گھبرا جاؤ اور پھر اپنے وجود کو کھو دو، اپنی شناخت کو کھو دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر کہا تھا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سربلند رہو گے ان حالات میں اگر تم نے مقابلہ کیا، اگر تم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور پھر حکمت عملی جو کہ حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے اس سے اگر تم نے استفادہ کیا اور پھر آگے بڑھ کر تم نے حالات کا مقابلہ کیا تو تمہاری کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی۔
تو آج اس مدرسے کا دستار بندی کا یہ جلسہ میں مبارکباد دیتا ہوں ان طلباء کو جن کی دستار بندی ہونی ہے، اور ان طلباء کے لیے بھی میں نیک خواہشات پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس مدرسے میں زیر تعلیم ہے۔ صرف اس مدرسے میں نہیں بلکہ اس شہر میں جو بھی بچہ پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے بھی میری نیک خواہشات ہیں۔ اساتذہ کو اور بانیان مدرسہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور آخر میں ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اس وقت مدرسے کی دستار بندی اور پیام عرفات، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں میں کیا جوڑ ہو سکتا ہے۔ عرفات کا پیام تو آج سے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر، پھر دستار بندی آج کے حفاظ کی، جیسا کہ آپ نے پیش و مقرر سے سنا کہ اسلام کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی ہے۔ آج دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ اس کے مذہب میں پڑھنے کو، تعلیم کو دین کا حصہ بنایا گیا ہے۔ آج ترقی یافتہ قومیں ہیں، تمدن یافتہ اخلاق جن کے پاس، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری کنیزیں ہیں، اور وہ قومیں آج دعویٰ کرتی ہیں، علم کا، تعلیم کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن معاف کیجئے کسی مذہب میں تعلیم کو دین کا جز نہیں بنایا گیا سوائے اسلام کے۔ اسلام میں سب سے پہلے ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ کہتے کہ اقرا کے بجائے اللہ تعالیٰ کہتے کہ نماز پڑھو۔ پہلی وہی یہ آنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے سے آنی چاہیے تھی کہ پہلی آیت اللہ کا کلمہ نازل ہو۔ اللہ نے پہلا کلمہ نازل نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے اعمال کی طرف اللہ نے اشارہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلی وہی انسانیت کی طرف آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کلام کی صورت میں قرآن کی اوپننگ ہو رہی ہے، اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر جبرائیل کے ذریعے سے جو آیت نازل ہو رہی ہے وہ نماز کے بارے میں نہیں، کلمے کے بارے میں نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام نے دین کے ساتھ میں اور دین کا جز بناتے ہوئے تعلیم کو رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مرد عورت کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آج کے حالات میں اگر ہمارے لیے پیغام عرفات کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ اور اس کے ساتھ میں تعلیم کا یہ میدان ہے۔ تو آج پیغام عرفات کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دنیا کی جتنی مملکتیں ہیں وہ قانون اور وہ دستور پیش نہیں کر سکی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں پیش کیا تھا۔ آج جتنے بھی قانون بنے ہیں، جتنی بھی مملکتوں نے اپنے دستور کو بنایا ہے، اپنا مینیفیسٹو بنایا ہے، اپنا ایجنڈا بنایا ہے، تو وہی پیغام عرفات اور وہی پیام عرفات کی روشنی میں بنایا ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ عالمی سپر پاور ہو یا پھر کوئی اور حکومت ہو، انہوں نے اسی سے استفادہ کیا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اتنے حسین اور اتنے مکمل اور اتنا جامع ہمارے پاس ایک پیغام ہے، اس پیغام سے خود ہماری نسلیں محروم ہیں، ہمارے نوجوان محروم ہیں۔ آج ہم نے سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، آج ہماری مثال ویسی ہے کہ ہمارے پاس کروڑوں کا بیلنس ہے اور وہ بینک میں پڑا ہوا ہے، اور مودی جی نے یہ کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد سے کوئی اپنا پیسہ بازاروں میں یوز نہیں کرے گا۔ جو حالت ہماری ہوئی تھی، پیسے جیب میں موجود لیکن ہم خرچ نہیں کر سکتے، بینک سے نکال نہیں سکتے، کروڑ پتی اور ایک معمولی ایک تاجر دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے تھے اور گھنٹوں کھڑے ہو کر انہوں نے
کیش کرایا اور کیش پیسے لیے، یعنی اپنی دولت کو کس نے خرچ کیا ہے؟ ہماری یہی حالت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن جیسی دولت ہے جس پر ساری دنیا کی نگاہیں ہیں، ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، قرآن میں تبدیلی لا دی جائے، قرآن کی تحریف کر دی جائے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے آبا اجداد ابو جہل ابو لہب سے یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ قرآن میں یہ ایک لفظ کا اضافہ کر سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ قرآن کو بدل نہیں سکتے، ہم صاحب قرآن کو بدل دیں گے، ہم جس کے اوپر اور جس کے لیے قرآن نازل ہوئی اس کے دلوں کو بدل دیں گے، اس کے نظریات کو بدل دیں گے، اس کے افکار کو بدل دیں گے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، لیکن ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے نظریات میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے افکار میں، ہمارے اعتقادات میں اور ہمارے عمل کے اندر وہ قرآن موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے اخلاق ہے جو قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ آج ہماری تہذیب، ہم اندھے کلچر کی طرف جا رہے ہیں، مغربی کلچر کی طرف ہم روا دوا ہیں۔ اخلاق سکھانے والی کلام انک لعلی خلق عظیم، اللہ کے بارے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ آج انہی کے ماننے والے اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ آج ہم ہر طرح سے مایوس ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ نے یہ ایک شرط رکھی ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن رہو۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔